जितनी बातें मैंने की इसका ये मकसद नहीं माज़अल्लाह कि तौहीद गलत है या इश्क़ रसूल गलत है या सहाबियत जो है इसका फ़िरोग़ माज़अल्लाह कुछ गलत है या आले बैत से मोहब्बत गलत है। होना ये चाहिए कि एक आदमी तौहीद बयान कर रहा है और मैं इंतज़ार में हूँ कि कब ये बयान करना शुरू कर दे, जब ये कमाल पे पहुँचे तो उससे आगे मैं तौहीद बयान करना शुरू कर दूँ, इसलिए कि तौहीद मेरी भी है, मैं उसको ओन करूँ। इसी तरह से कोई इश्क़ रसूल बयान कर रहा है और मैं मुंतज़र रहूँ कि सुभान अल्लाह कितनी अच्छी बातें कर रहा है, ये अपना बयान ख़त्म करे तो उससे आगे इसी मौजू को मैं बयान करना शुरू कर लूँ, इसलिए कि इश्क़ रसूल मेरा भी है। और कोई शाने सहाबा बयान कर रहा है और मैं मुंतज़र हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये बात ख़त्म करे तो जहाँ तक इसने पहुँचाया है इससे आगे सहाबा की शान रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मैं बयान करूँ। फिर आले बैत का तज़किरा हो रहा है तो मैं सुन रहा हूँ, झूम रहा हूँ, मस्त हो रहा हूँ और इस इंतज़ार में हूँ कि कब ये अपनी बात को ख़त्म करे तो उसके बाद मैं इस तज़किरे को आगे पहुँचाऊँ, इससे आगे बयान करूँ। तो ये तो बात हो गई, लेकिन जब इनको अलग अलग करके हम देखते हैं तो फिर वो मुझे याद आती है मौलाना रूम की बात। वो फरमाते हैं कि हक़ और सच को, हकीकत को अल्लाह ने एक आईने की सूरत में आसमान से नाजिल फरमाया। इंसान की नाआक़िबत अंदेशी ने उसको गलती करवा के उसको तुड़वा दिया और किरची किरची करवा दिया। हकीकत एक थी, अब वो किरची किरची हुई तो सारे इंसान झपट पड़े, कुछ ने एक किरची उठाई, कुछ ने दूसरी उठाई, कुछ ने तीसरी उठाई और हर एक के पास एक एक किरची है जिसको वो आईना समझ रहे हैं और उस पर इतरा रहे हैं और उसका इलाज ये बता रहे हैं कि ये हर एक का दावा है कि मैं हक़ पर हूँ क्योंकि मेरे पास हक़ की किरची है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास हक़ है लेकिन मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है और हक़ उस वक्त मुकम्मल होगा जब ये तमाम किरचियाँ इकट्ठी कर लोगे और एक आईना मुकम्मल जब हो जाएगा और उसमें फिर जब तुम अपनी तस्वीर देखोगे तो तुम्हें हकीकत नज़र आएगी। तो मुराद यही है कि ओन करो, तौहीद भी हमारी है, रिसालत भी हमारी है, अल्लाह हमारा, कुरान हमारा, काबा हमारा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। तो सहाबा कराम हमारे और आले बैत हमारे और सब के साथ उनको ड्यू रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए, सबका जो हक़ है उनको देना चाहिए और इसको वजह इख्तलाफ नहीं बनाना चाहिए। हालांकि यहाँ जिस भी मैदान में चले जाएं, सहाबा कराम में इतनी बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां हैं कि इंसान उनका नाम सुनकर ही वजद में आ जाता है। और आले बैत, अल्लाह अकबर, इतने बड़े बड़े मकामात हैं कि शजर तैयबा मैं कहूँगा कि इसको जब इंसान तशरीह शुरू करे, ये एक अलग से मौजू है। सहाबा कराम भी और आले बैत भी इंशाअल्लाह किसी वक्त इन पर बात करेंगे। तो अर्ज़ करने का मकसद ये था कि अल्लाह ने फरमाया है कि फ़िरके मत इख्तियार करो और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी को हम मज़बूती से थामने की बजाय अल्लाह के दीन को अहमियत नहीं देते, उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, उसको एक मास्क के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं जिसके पीछे हम छुपने की कोशिश करते हैं।
تو اگر ایک شاعر نے کہا جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے، جنہیں تم سن نہیں سکتے، وہی باتیں ہیں کہنے کی، وہی باتیں ہیں سننے کی۔ تو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی مجھے جواب دے تو میں اس کا شکر گزار رہوں گا۔ اگر میں ایک مخصوص طبقے کے لیے دنیا سے کئی لاکھ یا کئی کروڑ انسان اکٹھے کر سکتا ہوں اور اس کو الدعوہ الی الاسلام کا نام دیتا ہوں، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ اگر کسی طبقے سے، کسی فرقے سے تمہارا تعلق ہے تو پھر تم نام لو کہ یہ دعوت اس فرقے کی طرف یا اس طبقے کی طرف یا اس مسلک کی طرف ہے۔ تم اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ اگر میری جماعت جو ہے وہ ایک مسلک سے اس کی اٹھان ہوئی ہے اور اس کے خمیر میں وہ رچا بسا ہوا ہے، وہ مسلک، میں کیوں کھول کے نہیں کہتا میرا تعلق فلاں مسلک سے ہے؟ اور اگر میری تنظیم جو ہے وہ اسلام کے لیے کام کر رہی ہے، اور پھر میرے اندر مسلک کیوں ہے؟ اور اگر میرے اندر مسلک ہے تو پھر میں اس مسلک کا نام لے کے تنظیمیں آگے اپنا لگاؤں، اب اپنے مسلک کا نام یا فرقے کا نام ایسا کیوں نہیں کرتا؟ میں اسلام کو کیوں بدنام کرتا ہوں؟ یہ سوچنے کے مقامات ہیں، اور کوئی بھی اس کا جواب، اب اسلام کی بات کریں، قرآن کی آیت سنائیں، وہ کہتے نہیں، آپ فلاں فد سے فلاں کتاب سے بتائیں گے تو پھر سنیں گے، اس کے علاوہ نہیں سنیں گے۔ اور ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب رکھی ہوئی ہے، اپنی اپنی شخصیت رکھی ہوئی ہے، اس سے ادھر ادھر ہونے کی۔ اگر کسی بات پر اتحاد اور اتفاق نہیں کرتے تو وہ قرآن پر اتفاق نہیں کرتے، اللہ کے رسول پر اتفاق نہیں کرتے، کعبے پر اتفاق نہیں کرتے، اللہ کی ذات پر اتفاق نہیں کرتے، پھر کیسے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بنایا ہی نہیں ہے، جس طرح اس طرح نہیں بنایا ہے کہ ہم ایک ہی طرح کے زاویہ نگاہ، ایک ہی طرح کے طرز فکر کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں۔ جس طرح ہمارے درمیان بے شمار اختلافات ہیں، رنگ کے، یہ شکل کے، صورت کے، ایون کہ آئی سکین کر کے آج بتاتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کا جو ہے وہ عکس ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، تھمب امپریشن ہمارا جس طرح مختلف ہے، جس طرح ہماری آوازیں مختلف ہیں، اسی طرح ہمارے سوچنے کے انداز بھی مختلف ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ سارے کے سارے ایک ہی طرح سے سوچنا شروع کر دیں، نفسیات ہمیں بتاتی ہے۔ تو پھر اس سارے چکر میں وہ کیا بلا ہے جس کا نام اتحاد اور اتفاق ہے؟ اتحاد اور اتفاق کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں تھا اور کبھی بھی نہیں ہے کہ آؤ سارے ایک ہی طرح سے ایک ہی بات سوچنا شروع کر دیں۔ یہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایوولوشن، ارتقاء کو روکنے کی سازش ہو سکتی ہے، ترقی کا راستہ روکنے کا جو ہے اعلان ہو سکتا ہے، لیکن کوئی خیر اس میں موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ اتحاد کبھی نہیں بتایا گیا۔ اتحاد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سارے اندھے گونگے بہرے بن کے اپنے دماغ کو الماریوں میں رکھ کے باہر آ جاؤ اور سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اتحاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ میں، ہماری عقل میں، ہمارے فہم میں، ہمارے خیال میں، ہمارے تصور میں، ہمارے ادراک میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن آئیے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی ہدایت کے ساتھ جوڑ کر اپنے اختلافات کے باوجود ہم اکٹھے ہو کر اور ایک ہو کر رہتے ہیں، اور آپس میں اختلافات جو ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنا ہم اپنے مسلمان ہونے کو، اس پر جتنا فخر کرتے ہیں اور جتنی اہمیت اس کو دیتے ہیں، اس پر کسی بھی چیز کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ تو ہمارے اندر اختلافات موجود ہیں کہ گردہ الگ سٹرکچر، اس کا الگ فنکشن الگ، دل کا الگ فنکشن الگ سٹرکچر، اور دماغ کا الگ سٹرکچر الگ فنکشن، کتنے سارے اختلافات ہیں۔ اور اگر ان کو ہوا دی جائے، پیروں کو کہا جائے کہ سر تو عیاشی کر رہا ہے اور تمہیں زمین پر گھسیٹ رہا ہے، تو اگر پیر اس بات کا یقین کر لیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے،
تو پھر بحیثیت ملت، بحیثیت قوم، بحیثیت ذات ایک وجود جو ہے اس کے درمیان سلسلہ کوآرڈینیشن، ارتباط ختم ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم آہنگی ختم ہوگی۔ تو پھر دل یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو دل ہوں، تو پیروں کو خون کیوں دوں؟ اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ دماغ کے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں گا، میں دل کے بارے میں یا جگر کے بارے میں کیا سوچوں؟ گردے اگر یہ کہیں کہ خون جتنا مجھے چاہیے میں اتنا ہی صاف کروں، میں کیوں صاف کروں اس سارے جسم کے لیے جو ارد گرد بکھرا ہوا ہے؟ تو یہ سارا جو ہے یہ جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، ایک اکائی بنتا ہے، ایک یونٹ بنتا ہے، اس میں اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے، اور سارے قربانیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک جسم جو ہے وہ ایک صحت مند جسم بنتا ہے جو بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک گھر میں آ جائیں تو وہاں پہ اگر گھر کے سربراہ ابا حضور اور امی جان اور ان کی اولاد سارے اگر بیٹھ کے آپس میں ہم آہنگ ہیں، ان کا کوئی ایک مشن ہے، جیسے صحابہ کرام اور اسلاف اور آل بیت کے ادوار میں، اعلیٰ ترین خوبصورت ادوار میں ہم نے دیکھا کہ کوئی مشن ہی نہیں تھا۔ باقی جو غیر ضروری چیزیں ہیں، مثلا گھر کتنی اہم چیز ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو وہ گھر ہیں جن کو آل بیت نے اور صحابہ کرام نے مکہ میں ایسے پھینک کے روانہ ہوئے جیسے یہ کاریں بیکار ہوتی ہے، اشیاء بیکار ہوتی ہیں اور ناچیز اشیاء ناچیز ہوتی ہیں، اور ان کی کوئی اہمیت ان کی زندگی میں نہیں تھی، اور سب نے مشترکہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک ہونا ہے اور ہمارا ایک ہی مشن ہوگا، ایک ہی مقصد ہوگا، اور وہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہونا، اللہ کے مشن کے لیے ایک ہونا۔ اور جو آج ہمارے گھروں کی حالت ہے وہ اگر ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، جو ہماری شکایات ہیں اگر ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم الگ الگ سوچ جو پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے وجود جو ہے وہ آپس میں کوآرڈینیشن کیسے ختم ہوتی ہے؟ جیسے ایک بندہ بیچ میں نشہ شروع کر دیتا ہے تو اب دماغ جو ہے وہ باقی جسم سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، اب وہ پورے وجود کے لیے نہیں سوچتا، وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے کہ مجھے کیسے سکون ملے گا۔ تو یہ کوئی سفر نہیں ہے بلکہ سفر سے گریز ہے، اور اس کا نتیجہ انسان کی تباہی ہے۔ اور جب گھر میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ سب الگ الگ راہ پہ چل پڑتے ہیں، تو شاعر نے کہا تجھے کیا بتاؤں میں ہم نشیں، میرے غم کا قصہ طویل ہے، میرے گھر کی لٹ گئی آبرو، ہوا غیر جب سے دخیل ہے۔ تو وہ غیر کیسے دخیل ہوا؟ میڈیا کے راستے سے وہ ہمارے گھروں میں داخل ہوا، اور آج منیچر کا دور ہے، اور وہ کبھی دیوار پہ رکھا ہوتا تھا یا سامنے رکھا ہوتا تھا، آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل کی صورت میں موجود ہے، اور زندگی کا سب سے بڑی مصروفیت اور مشغلہ اور ہمارا جو مرکز توجہات ہے وہ آج موبائل ہے۔ اب ایک طرف اس سے بڑے مقاصد، بڑے فرائض، بڑی ذمہ داریاں موجود ہوں، لیکن یہ ہمیں اس طرح مصروف رکھتا ہے کہ ہم آپس میں ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مقام غور ہے۔ اسی طرح معاشرہ ہے، تو معاشرہ جو ہے وہ پھر تقسیم ہوتا ہے جب ذاتیات پر چلے جاتے ہیں ہم، جب معاشرے کا کوئی ذاتی مشن، الگ الگ مشن تو ہوتے ہیں ہر گھر کے، لیکن معاشرے کا کوئی اجتماعی مشن نہیں ہوتا، تو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، اور وہ بڑی مختصر اس کی زندگی ہوتی ہے، اور آخر میں غبارے کی طرف پھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے محبت کرتا ہے کہ جو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص۔ تو
एक सफ बनाकर जो अल्लाह के रास्ते में ऐसे लड़ते हैं, ऐसे जिहाद करते हैं, तो आज बेहिसी का वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़या जाता रहा। तो मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन में जब जुल्म व सितम उरूज पर हम देख रहे हैं, तो हमारी बेहिसी का आलम यह है कि हम अपने अपने छोटे, किसी को ज़ुकाम हुआ है तो वो उसके लिए ज़्यादा अहम है, किसी को बुखार है तो वो उसके लिए ज़्यादा अहम है, किसी को सर दर्द है तो वो उसके लिए ज़्यादा अहम है। और इससे भी बड़ी बातें हैं, जो बड़ी तकलीफ़ देने वाली बातें हैं कि वो यानी हम तो पैर हो गया ना, जो सर हैं और जो सरदार हैं और जो सालार हैं और जो हुक्मरान हैं, वहाँ भी जो हमने सूरत हाल देखी है वो कुछ खुश आइंद नहीं है। और जिसका नतीजा अभी हमने कश्मीर की सूरत में देखा, बर्मा में हमने इसका रंग देखा, फ़लस्तीन में देख रहे हैं, हमने लीबिया में देखा, हमने अफ़ग़ानिस्तान में देखा, हमने शाम में देखा, और दुनिया के बहुत सारे खत्ते हैं जहां हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होकर इस अपनी इज्तिमाई बीमारी को दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इंतिशार से बचाए, तफरीक से बचाए, फ़िरक़ाबाज़ी से बचाए, और हमें मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।